बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की चौथी बरसी मनाई जा रही है। मकबूजा कश्मीर के इस वक्त के हालात ये हैं कि पूरी वादी में इस वक्त हड़ताल की जा रही है और उस बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की बेमिसाल कुर्बानी को याद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी उसकी आज याद मनाई जा रही है कि किस तरीके से बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नया रुख और एक नया अंदाज जो है वो दिया, और आज उनका काफ़िला जारी व सारी है। रोज़ नौजवान उस काफ़िले में शामिल होते हैं और जाम शहादत पी कर अपना एक निशान छोड़ जाते हैं, आज़ादी का निशान, और ये आज़ादी कश्मीरी अवाम का मुकद्दर ठहरेगी इंशाअल्लाह। आज हम उसी बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की कुर्बानी को याद करते हैं, उसी की बातें करते हैं, और आज हमारा पहला सेगमेंट, बल्कि पहले दो सेगमेंट उसी बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के हैं। और प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब अदालतों की तादाद में इजाफे का हुक्म दिया है कि 120 नई अदालतें कायम की जाएंगी ताकि ज़ेर अल्तवा मुकदमात जल्दी से निपटाए जाएँ। इसका क्या असर होगा, किस तरीके से ये काम करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का जिक्र करते हैं। और ये साहब, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी आज 4 साल हो गए, लेकिन जिस अंदाज से इस नौजवान ने तहरीक आज़ादी में एक नया रंग भरा है और उसकी कुर्बानी के बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि पढ़े लिखे नौजवान इस रास्ते में आए, और अब तक गुज़श्ता डाटा निकाल के देखें, गुज़श्ता 2-3 महीने के अंदर कुछ 250 के करीब नौजवान हैं जो शहीद किए जा चुके हैं। लेकिन शहादतों का सफ़र जो है, ये काफ़िला आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह आज़ादी की मंजिल तक हासिल होने तक ये जारी रहेगा। वो तो अपनी कुर्बानी दे गए, अपना फ़र्ज़ अदा कर गए, कुछ हमारे लिए भी काम करने का छोड़ गए हैं, वो हमने किस हद तक पूरा किया। देखिए, पहली बात तो इस पर खैर मौलाना तकी इस्माइल साहब का बहुत ज़बरदस्त बड़ा फतवा उन्होंने है, और फतवा जो है वो सूरह निसा की 75वीं आयत की बुनियाद पे दिया है। उसमें अल्लाह ताला तबारक व तआला जो फरमाते हैं कि मालकुम ला तुकातिलून, तुम्हें क्या हो गया मुसलमान कि तुम उन लोगों के लिए क्यों नहीं निकलते, कत्ल करने के लिए, जिहाद करने के लिए निकलते, कि जो किसी ऐसी बस्ती के अंदर पड़े हुए हैं जिसे वो अल्लाह करियत ज़ालिम कहता है, जालिमों की बस्ती, और अल्लाह से पुकार पुकार कर कहते हैं कि अल्लाह कोई हमारे लिए मददगार भेज दे जो हमें इस बस्ती से निजात दिलाए। ये बुनियादी तौर पर एक तस्वर है जो इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारी लगाता है कि कोई भी बस्ती जालिमों की हो, खा वो ईसाई हो या यहूदी हो, नसरानी हो, कोई हो, जहाँ जुल्म हो रहा है वहाँ मुसलमान की ये जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं बताया कि तुम जाके मोमिनीन को बचाओ या मुसलमानों को बचाओ ना। उसके बावजूद कश्मीर की जो मूवमेंट है, क्योंकि हम उस मूवमेंट के साथ जवान हुए हैं, अगरचे कि हम उस वक्त नहीं थे, जो पहला उसका जो फेज है वो फेज बुनियादी तौर पर उस वक्त आया। इससे और इसराइल से बहुत मुशाबहत है। इसराइल ने जब इसराइल बना था 1948 के अंदर, तो एकदम फौरन बात जो है वो अरबों की और इसराइल की जंग शुरू हो गई थी। और आपको याद होगा कि जॉर्डन ने वो इलाका जिसे आज हम गरब उर्दन कहते हैं वो फतह कर लिया था। ठीक है, क्योंकि उस इलाके को ब्रिटिश मैंडेट दिया हुआ था। वो कहते हैं हम बरतानिया कहते थे, हमको अरब। हमारे साथ भी हुआ कि जैसे ही रेड क्लिफ अवार्ड आया है और जिस तकसीम पाकिस्तान का ऐलान हुआ है, तो कश्मीर जो था उसका फैसला नहीं हो पा रहा था। तो हमने जो जहाद के लोग थे अल्हम्दुलिल्लाह जहाद के जो लोग थे वो सारे के सारे उठे थे और जितना कश्मीर हो सकता था वो हमने ले लिया। उसके बाद फिर नेचुरल फोर्सेज आ गई, कबायली लोगों का बहुत बड़ा एहसान है, जो आज जो कश्मीरी सांस ले रहे हैं, जो आज सुकून से हैं, इत्मीनान से, उनका तो वो उस वक्त उन्होंने, और वो तस्वर ये नहीं था कि हम उनका कोई पठान तो नहीं थे जिनको बचाने के लिए गए थे। लेकिन नेहरू साहब जो थे वो अक़वाम मुत्तहिदा चले गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपना वही चाल चली। उस्मान साहब कहने का मसला ये है कि 1948 से लेके बुरहान वानी तक कश्मीर की मूवमेंट जो है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की मूवमेंट। सही। हमने इसको यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हवाले से एक कौमियत के हक के खुद राजियत के हिसाब से लड़ने की कोशिश की। यही वजह है कि वो लोग जो कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए जान देना चाहते थे, या अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलों उसकी शरीयत के लिए जाने थे, वो एक दलील दिया करते थे कश्मीरियों को, जिनमें सैयद अली गिलानी उस दलील के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, यानी वकील थे,
کہ دیکھیں ہم پاکستان کے ساتھ کیوں ملنا چاہتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے اس سے ملنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو دنیا کے نقشے پر واحد ریاست ہے جو کہتی ہے کہ سورینٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے, ہمارے پاس جو اقتدار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اس لیے وہ نعرہ لگاتے کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. اور یہ ہونا اس کی بنیاد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پوری موومنٹ چلی ہے کچھ لوگوں کی جنہوں نے اس کو ایسے کی موومنٹ بنانے کی کوشش کی, جیسے ویتنام کی ہے, جیسے انگولا کی ہے, جیسے ساؤتھ افریقہ کی ہے, جیسے اور چھوٹی چھوٹی موومنٹس ہوتی ہیں, اور انہوں نے اس حساب سے اس کو چلانے کی کوشش کی. اس میں ہوا یہ کہ پاکستان جو تھا یہ 65 کی وار کے بعد ایک بہت لیوک وارم ایٹیٹیوڈ کے اندر رہا, اور پھر 71 کے اندر جب شملہ سمجھوتا ہوا اس وقت تو ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب جو ہے ہم اپنے معاملات خود حل کریں گے. لیکن کشمیری جو تھے وہ اس کو دو طرف سے بٹریل ملی. ایک لوگ جو ہیں وہ اس وقت پچھتا رہے ہیں اور دوسرے بھی پچھتائیں گے نہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا ان کے لیے, کیونکہ پھر ایک بات بڑی طے ہے کہ اگر کشمیر پہ ہندوستان نے خدا نہ خواستہ قبضہ مکمل کر لیا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے. وہ جو ملا عمر کہتا تھا نا, نہیں آپ کو کسر رہ گئی ہے کہ قبضہ مکمل نہ کر لے, کر تو لیا, ہر کام کرے جا رہا ہے, وہ ڈومیسائل جاری کیے جا رہا ہے, ڈومیسائل جاری کرتے ہیں. پوری نیشن کو سوائے ایک ایگزامپل ملتی ہے پوری وائپ ہونے کی نیشن کی, اور وہ ملتی ہے اسپین میں. کسی اور جگہ یہ مثال بالکل صفایا, اور صرف مسلمانوں کا نہیں, ہر اس قوم کا, یہودیوں کا صفایا. آپ اندازہ کریں کہ یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم ہے نا, پوری 3000 سال کی تاریخ کا عالم جو ہے اس کا نام ہے موسیٰ بن میمون. وہ اسپین کا تھا, کرتبہ کا رہنے والا تھا. آج جتنے یہودی تھیولوجی ہے, جو فقہ ہے, جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, ہمارے 4 علماء, ان کی جو فقہ ہے وہ اس سے نکلی ہے, جس نے 13 پوائنٹس اس نے دیے ہیں کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں, میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. ایسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ نے یا فقہ جعفری, ہمارے فقہ جعفری, وہ اسپین کا تھا. ایک یہودی نہیں چھوڑا وہاں, کہا یا تو تم عیسائی ہو جاؤ اگر رہنا چاہتے ہو, ہمارا کاروبار ہے, امیر لوگ ہو, تو عیسائی ہو گئے. اور عیسائی ہونے کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم صبح ناشتہ کرو گے کس سے, سور کے گوشت سے, شام کو. ایک مزہ دنیا میں قوم اسرائیل جو ہے وہ 26-27 لاکھ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکا وہاں پہ, حالانکہ جتنے مسلمان وہاں سے ہجرت کیے ہیں شاید ہی کہیں سے کیا, کوئی آپ کو دنیا کا کونے میں فلسطینی مل جائے. یہ ابھی مسلمانوں کے خلاف جو شام میں ہو رہا ہے, ادلب میں جو ہے 60 لاکھ, شام ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ڈیزائن یہی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے. کس طرح ختم کیا جائے کہ پورے کے پورے ملک آپ کو انگلف کر لیا جائے, سارے ایک رنگ میں رنگ لیا جائے. اس رنگ میں رنگنے کے اوپر 25 کروڑ مسلمان رنگے گئے تھے. کہاں کے؟ انڈیا. 2 جگہ سے کشمیریوں کو دھوکہ ملا ہے. ایک جگہ ریئلائزیشن اتنی شاندار ہو چکی ہے, اتنی شاندار ہو چکی ہوئی ہے کہ اس وقت اندر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے, جو اندور کے اندر بیٹھا ہے, جو کیا نام ہے اپنا دلی کے اندر بیٹھا ہے, کھلنا کے اندر, کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ ہم پر جو مودی چڑھ دوڑا ہے, اس لیے چڑھ دوڑا ہے کہ ہم نے کشمیریوں کا ساتھ نہیں دیا. یہ ہمارا ایک قسم کا پچھتاوا ہے جو وہ چلا جا رہا ہے. برہان وانی نے ایک عجیب و غریب نعرہ دیا تھا, اور آج یہ میرے سامنے انڈین ایکسپریس کا وہ اس کی شہادت کے 2 دن کے بعد کا وہ صفحہ کھلا ہوا ہے. یہ انڈین ایکسپریس ہے. القاعدہ اینڈ دی انڈین سب کارنر آسک کشمیری مسلم ٹو فالو برہان وانیز فوٹسٹیپ. آپ اندازہ کریں, ہم القاعدہ چونکہ ہم نے گالی بنا دی ہے, حالانکہ القاعدہ نے ساتھ دیا تھا, اس کا بہت بڑا ساتھ دیا تھا ملا عمر کا, اور ابھی وائنڈ اپ کیا انہوں نے سارا کا سارا. برہان الدین وانی نے کہا تھا دیکھو قومیت کے نام سے جتنا بھی آپ اپنے آپ کو تسلی دو گے نا, لوگوں میں وہ جذبہ شہادت نہیں آتا جو جذبہ شہادت اسلام دین کے نام پہ, اسلام پہ. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ خلافت اور اسلام کا کشمیر بنے گا اسلامستان, کشمیر بنے گا اسلام, یہ اس کے نعرے ہوتے. تو برہان الدین وانی کے فٹ سٹیپ پہ جو لوگ نکلے ہیں انہوں نے انڈیا کے پاؤں کانپ گئے تھے.
کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ کشمیری جو تھے ان کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کشمیری تو شیخ عبداللہ کو مانتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، شالیں بیچتے ہیں، صبح ملدیوں میں گھومتے ہیں، ہمارا چہرہ ہے وہاں پر ڈل جھیل کے اوپر لوگ اتنے سیاح آتے ہیں۔ لیکن 88 کے بعد سے لے کے 2016 تک 2012-13 تک جب یہ موومنٹ اٹھی ہے اور یہ جو تھے یہ ایک سمجھاتے کہ قومی موومنٹ صحیح، اور ان کو اگر مطلب دنیا پوری میں میں اکثر سوال کشمیریوں سے کرتا تھا کہ دنیا پوری میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، ہمارے پروگرام میں آسیہ اندرابی آئی تھی، تو آسیہ اندرابی نے کہا کہ میں نے ان کشمیریوں سے کہا اور انڈیا کے لوگوں سے کہا کہ کیا انڈیا میں کشمیر کو اگر ہیومن رائٹس مل جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کشمیر کا مسئلہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ایون پلابیسائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک کفر کی حکمرانی کے خلاف ایک مسلمانوں کی ایک حکومت جو ہے۔ چلیں جی، اور یہ سب بڑا اہم موضوع ہے، اسی کو ہم آگے اگلے سیگمنٹ کے اندر بھی جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین یہاں بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور برہان مظفر وانی کا تذکرہ جاری رکھیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں برہان مظفر وانی شہید کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اور اس کی قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں کہ اس کی قربانی نے تحریک آزادی کشمیر میں کس طریقے سے ایک نیا امنگ اور نیا رنگ شامل کیا۔ لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ہندوستان ٹائم کی ایڈیٹر ان کے والد سے ملتی ہے، ان کا انٹرویو کرتی ہے اور وہ کیا جواب دیتے ہیں برہان مظفر وانی کے حوالے سے، کیا جذبات رکھتے ہیں، پہلے وہ سن لیں اور اس کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ کس نظریے پر کھڑا ہو۔ جی، اور یہ صاحب یہ ہیں برہان مظفر وانی کے والد صاحب مظفر وانی، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہیں۔ انہوں نے 4 سال پہلے اپنا بیٹا کھویا اور کس طریقے سے وہ اس کے نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ برہان وانی زندہ تھا جب زندہ لینے گئے اور اور اس نے پہلا فکرہ بولا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فوج کو ہرانا کتنا مشکل کام ہے، ہم جانتے ہیں کہ فوج کو ہرانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن مطلب وہ اقبال کہتا ہے نا، شہادت مقصود مطلوب مومن نمالے مت نکیشور کچھ آئی، کچھ نہ تھی تیغ نہیں اپنی حکومت کے لیے، ہم تو مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ اور وہ جو کیفیت ہے نا ایک مسلمان کی کہ اس کے نزدیک نہ فوج نہ علاقہ ہوتا ہے نہ جگہ ہوتی ہے، تو برہان وانی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے کشمیریوں کے دل سے یہ کشمکش مٹا دی کہ ہم وطن کے لیے نہیں لڑ رہے، کیونکہ وطن کے بارے میں جو حدیث ہے نا یہ حدیث نہیں ہے، حب الوطن من الایمان، میں ڈھونڈا یہ مطلب جھوٹی حدیث میں سے۔ اسلام جو ہے بنیادی طور پہ اقبال جو کہتا ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشان دین نبوی ہے، اور نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام اس زمین کے تحفظ کی بات کرتا ہے جس زمین کو اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، جو زمین صرف مکان ہے، گھر ہے، باپ دادا کی جائیداد ہے، اس کے اوپر مرنے کو اسلام شہادت نہیں کہتا۔ پاکستان اسی لیے باقی تمام ملکوں سے، مسلمان ملکوں سے وہ ممیز ہے کہ پاکستان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے بےشانی پہ اللہ کا نام لکھا ہوا کہ اور آپ مٹا دو گے تو آپ کی شہادت ختم۔ آج مٹا دو، آج سیکولر اسٹیٹ کر دو، پاکستان کی سارے کا سارا پاکستان 22 کروڑ مر جائے، پاکستان اللہ کے اس کو قبول نہیں۔ جب تک پاکستان کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے لیے، اس وقت تک یہ شہادت کے مرتبے مقام پہ فائز رہیں گے، ورنہ نہیں رہیں گے۔ یہ کیفیت جب کشمیریوں میں اٹھی ہے تو آپ خود سوچیں کہ ایک 25-30 لوگوں کا گروہ اس نے دہلا کے رکھ دیا پورے انڈیا کو۔ ایک یہ کیفیت بنی ہے، دوسری یہ تھا کہ ان کا ایک نعرہ بڑا کمال تھا، اس کا بھی نعرہ تھا اور ذاکر موسیٰ کا بھی نعرہ تھا کہ جب تک انڈیا کے مسلمانوں کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ہم ایک بدترین غلامی کے اندر کا شکار ہیں، اس وقت تک کشمیری آزاد نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اگر انڈیا کا مسلمان 25 کروڑ کھڑا ہوا تو ایک دن کے لیے بھی انڈیا 7 لاکھ فوج جہاں نہیں رکھ سکے گا۔ جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ جو کیفیت تھی، آپ سوچیں کہ مرتضیٰ ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں بتایا کرتے تھے کہ میں ایک دفعہ حرم میں لیکچر دے رہا تھا، کئی بار آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکچر دے رہا تھا تو میں نے جہاد پہ بات کی تو انڈیا کے مسلمان کھڑے ہو گئے کہ آپ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی وہ تصور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار کہا ہے اس کو سننے کو تیار ہے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد کی لوریاں دو،
آپ خود سوچیں کہ اس وقت میں تو اس لیے بار بار کہتا ہوں القاعدہ کا نام وہاں لیتا ہوں کہ یار ہم نے بھگتا ہے انٹرنیشنل گن، تم بھگتو نا انڈیا. اب اس وقت تو دنیا کا دہشت گرد وہاں کھڑا ہو گیا ہے. القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر تو وہاں ہے. تو امریکہ بم مانے نا اسامہ بن لادن کے سارے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ تو آسام میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو روہنگیا، وہ سارے کے سارے انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بھگتنا پڑے گا اس کو انڈیا کو، اس لیے کہ اب ایک صورتحال بن. برہان وانی کی سب سے اہم بات کہ اس نے انٹرنیٹ کو ایک تو یوز کیا. پھر دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایک نور جو رکھا تھا نا، کرزما جسے کہتے ہیں کرسمیٹک لیڈرشپ. دیکھو کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، روز لوگ شہید ہوتے اور جتنا بڑا جنازہ اس کا ہوا ہیں کہ شاید کشمیر کی تاریخ میں، محمد احمد اور سب سے زیادہ ایجوٹیشن چلے کئی مہینے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ 376 سے کشمیر کی موومنٹ ختم ہو جائے گی، لداخ سے ختم ہو جائے گی، فلانی جگہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جو قومی ریاست کے پیرافرنیلیا کے اندر سوچتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، میں 2007 میں گیا تھا انڈیا میں، اور جب میں واپس آیا تھا تو میں سوچتا تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. سچر رپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی، اور کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ ہے کہ انڈیا کے مسلمان جو ہیں اس وقت انہوں نے دلت سے بھی نچلے کا مقام حاصل کر لیا پورے انڈیا. دلت وہ ہیں جن کو چھونا پسند نہیں کرتے وہ لوگ. دلت وہ ہیں کہ جن کو وہ گند غلاظت اور اپنی جیسے کہتے ہیں مرے ہوئے جانور کھلاتے ہیں. صحیح. کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ سونامی آئی تھی تو ان کو آٹا نہیں لینے دیا تھا نزدیک نے آنے. جن کے اگر وید سن لیں یا گیتا سنیں تو ان کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے. دلت سے بھی نیچے کا مقام جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہو چکا ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ تو اکتفا کر چکے ہوئے ہیں، یہ تو بہت اپنے آپ کو بہت جسے کہتے ہیں مان لیا ہوئے تھے. لیکن کوئی سوچ سکتا تھا کہ انڈیا کی جو نریندر مودی کی وہ موومنٹ ہے وہ سطح پہ لے آئے گی کہ وہ ساتھ دیں گے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ لوگ یہ ساتھ دے رہے ہیں. اور آج تو کل شاید ہم اس پہ بات کریں کہ انڈیا نے ہندو تعصب جو ہے انڈیا کو بہت عجیب و غریب معاملے میں لے کے آ رہا ہے. کل ہم اس پہ بنائیں گے انشاءاللہ عزیز کہ پنجاب کے جو دریاؤں کا پانی ہے اس کے اوپر ڈیم بنا کے اس کو راجستھان کی طرف ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. اور باقاعدہ سکھوں نے ستلج اور بیاس کے پانی ستلج اور بیاس کا پانی جو ہے باقی تو ان کے پاس ہے، راوی کا بھی پانی اس نے کہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ پوری رپورٹ کے اندر ہے تو راوی کا پانی بھی جو اس کو بھی. اور میں چاہوں گا کہ اسے پنجابی میں ہی سنایا جائے کیونکہ سکھ بیچارے ہمارے بھائی نے اس کو کیا. تو انڈیا میں ایک برہمنزم جو ہے وہ دوبارہ عود کر کے آیا ہے. تاریخ، تقدیر، معاملات. کشمیریوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سمپل سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکست اور فتح جو ہے وہ یہاں نہیں لکھی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات اپنی جگہ آپ کی صحیح ہے. کشمیر عوام قربانیاں بھی دے رہے اور آج سے نہیں دے رہے. ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے. اس سے پہلے غلام رسول ڈار، عبد المجید ڈار، شمس الحق شہید، اور یہ نئی جنریشن ان کی جو اور اب بھی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں قربانیاں، لیکن کچھ ہمارے ذمہ بھی کام ہے نا. ہمارے ذمہ سب سے بڑا کام ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ جو قرآن پاک کی سورہ نساء کی جو آیت ہے، اگر آپ کہیں تو میں نکال کے اس کو پڑھ کے سنا دوں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس کے بعد ہم قیامت کے دن منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نہ ایران ہیں، نہ افغانستان ہے، نہ بنگلہ دیش ہے. ہماری جو کریشن ہے وہ بنیادی طور پر اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے. ہم اگر اپنا گھر بچا گئے اس بات پہ، اول تو بچتا نہیں ہے. اگر آپ نے کشمیریوں کا ساتھ نہ دیا تو آپ بچتے نہیں ہیں. پھر وہ جس طرح وہ مودی جو ہے آپ کیا سمجھتا ہے آپ تو قیامت کے دن اگر بچ گئے بھی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت ہمارے منہ پہ ضرور مارے گا کہ جب میں تمہیں کہتا تھا اور جب میں کہتا تھا. اور اللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آتی. آپ جتنے بھی کشمیریوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس وقت ماڈل صرف ایک ہی ہے، ماڈل ہے افغانستان کا اور وہ ماڈل ہے طالبان کا. کہ کوئی ایک پڑوسی ایسا نہیں تھا جس کی طرف طالبان یوں دیکھتے کہ یار ہمیں 2 گھونٹ پانی بھی پلا دے گا. جس جگہ ان کے بندے جاتے تھے وہ پکڑ کے ان کے حوالے کر دیتے، خواہ وہ تاجکستان جاتے تھے تب، وہ ایران جاتے تھے تب، خواہ وہ پاکستان آتے تھے تب. اگر حوالے نہیں کرتے تھے تو اپنی جیل میں ضرور بند رکھتے تھے. ہمارے یہاں بند رہے ہیں نا، گلاب دغن برادر ہمارے یہاں بند کر کے نکلا. کسی جگہ یہ تصور نہیں کرتا کہ بارود کی چند پڑیاں بھی ان کو پکڑا دے گا. لیکن اللہ کا وعدہ ان کو یاد تھا کہ کم من فیتن قلیلتن غالبت فیتن کثیرہ، تم مختصر بھی ہوگے تم بڑوں پہ فتح. کشمیری کہتے ہیں کہ وہ تو
ایک ایسی طاقت کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ جو 7 سمندر پار آ رہی تھی اور 48 ملک تھے، اس پہ اللہ نے فتح دے دی. ہم تو اس علاقے میں لڑ رہے ہیں جہاں ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، تیسری طرف سامنے ہمارے سامنے گھر. ہم تو اندر بیٹھ کے لڑ لیں گے. میں آپ کو بتاؤں جس وقت برہان وانی کی صورتحال شروع ہوئی ہے تو برہان وانی کے زمانے کے اندر ایک جگہ پہ انہوں نے ایکشن لیا تو اس ایکشن لینے کے بعد وہاں سے جو 2 بندے شہید ہوئے وہ پتہ چلا وہ تو کیرلا سے آئے ہیں. تو انڈیا کے اندر باقاعدہ ایک سیریس تھنکنگ پیدا ہو گئی کہ اگر ہم نے یہ معاملہ نہ روکا تو ہم اگلا شام ہیں. اور شام میں تو یہ ہے نا کہ ادلب والا کہے گا یہ شیعہ سنی کو مار رہا ہے، دونوں کلمہ گو ہیں. لیکن جہاں جب مسلمان مارنے کے لیے نکلے گا تو اس کے سامنے تو وہ ہے ایشور کا پرستار، یہ شیو کا پرستار ہے، اس کے نام نے کلمہ گو تو نہیں ہے. اس کو تو ایک تسکین تو ہوگی نا کہ میں کافر کے ہاتھوں سے مروں گا یا کافر کو مار کے نکلوں گا. تو وہ تو پاگل لوگوں نے کہا، اور باقاعدہ اس کے اوپر سیمینارز ہوئے ہیں کہ خود بچو. اور یہ صرف برہان وانی کی وجہ سے کہ اس نے موومنٹ کو ایک ایسا رنگ دے دیا تھا کہ وہ ایک ایسی اپیل دے دی تھی کہ جس نے نہ صرف کشمیر بلکہ اس نے سرپاس کیا، وہ آسام میں بھی وہی صورتحال لے کے نکلی، وہ اپنا یو پی میں بھی وہی لے کے نکلی، ایون کیرلا کے اندر. اور جہاں جہاں پر بھی انڈین مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک وہ کشمیر کے حوالے سے صحیح طرح گفتگو. آج بھی اب ویسے جیسے بندے ہیں نا، تقریر ان کی جو مرضی کریں، لیکن ذاتی زندگی کے اندر ان کا رویہ بالکل مختلف. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اس وقت تک زندہ ہی نہیں رہ سکتے جب تک ہم بحیثیت مسلمان اس انڈیا کے اندر سروائیو نہ کریں. کوئی شک نہیں. چلیں جی، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کشمیر کے شہداء کی قربانیاں قبول کرے اور ان کشمیری عوام جو ظلم اور جبر کا شکار ہیں آزادی کا سورج انہیں دیکھنا نصیب ہو. ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے آج چیف جسٹس نے آج جو نئی 120 احتساب عدالتیں بنانے کا جو حکم جاری کیا اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا واقعی انصاف جو ہے وہ جلدی مل پائے گا. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ملک بھر میں 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ اس نتیجے سے جلد نپٹائے جا سکیں گے. اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ گوریا صاحب، جو پہلے سے موجود عدالتیں ہیں ان پہ بھی کام کا کافی بوجھ ہے. 120 نئی عدالتیں بنیں گی تو کیا لوگوں کو انصاف جلدی مل پائے گا؟ آج پہلے سے موجود ایک اور عدالت ہے، 115 دن بعد ہمارے جنگ گروپ کے میر شکیل الرحمان صاحب کی عدالت کی وہ تھی ضمانت کی درخواست، آج مسترد کر دی گئی. ان کو بھی 120 دن بعد جو ہے وہ انصاف نہیں ملا. 34 سال پرانے کیس میں. دیکھیں ہم نہیں بولتے لیکن بولنا چاہیے. میں نے 5 سال جنگ میں کام کیا. شکیل الرحمان صاحب کا کیس بالکل ہی غلط ہے. سمپل سی بات. شکیل الرحمان صاحب کا کیس ایک سول کیس ہے جس کو کرمنلز میں ٹرن کر کے، یہ تمام وکلا نے بھی آج یہی رائے دی ہے. نہیں، میں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ٹوٹل دیوانے مقدمہ ہے. اور بھئی آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کھل کے کرو. دیکھیں، اگر آپ نے واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بولنا نہیں چاہیے تو پھر اٹھا کے جس کو چاہے بند کر دو. خطر تم لوگوں سے تو ایوب خان تو غیرت مند تھا کہ اس نے ایبڈو کا قانون دریافت کر لیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ایبڈو ہے پابندی ہے اتنے سال کا، دستخط کرو گے تم بولو گے نہیں. کم کم وہ منافق تو نہیں تھا. تم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اور ساتھ جس کو چاہے جس پہ پابندی لگا دیتے. اور اگر کچھ شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ شکیل الرحمان کے کیس میں شکیل الرحمان کو گرفتار کرنے کے بعد لوگوں کی نظریں کہیں نہیں اٹھتی کہ کہاں سے آواز آئی ہے، کہاں کون سے گرفتار کیا، تو یہ زمانہ گزر گیا. لوگ اتنا بیوقوف نہیں ہے، لوگ کو پتا ہے، سب پتا ہے. اور پھر کیا کر لیا آج، اس کے بعد کیا کر لیا. لوگ یہی سمجھتے تھے. میں جب شروع سے شکیل الرحمان صاحب گرفتار ہوئے تو دیکھو جی 80 گولیاں کھاتے ہیں، 5 دن اور نکالیں گے. لیکن جب ایک آدمی نکال جائے نا پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا. ایڈمنسٹریشن میں ہم نے یہ بنیادی سیکھا ہے کہ جب ایک آدمی یوں ڈپٹی کمشنر کے سامنے، کمشنر کے سامنے یا آئی جی کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہاں چلاؤ گولی، پھر آپ گولی نہیں چلا سکتے.
چلیں جی، چلو، احتساب عدالتوں کا ذکر ہو رہا ہے، 120 نئی احتساب عدالتیں، یہ کیا کریں؟ اچھا یہ اب دیکھ، اب احتساب کا جہاں تک قانون کا تعلق، پاکستان کے اندر پہلی تقریر جو تھی وہ ہوئی تھی 7 اکتوبر، بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں 1954 میں چلے جائیں، جو غلام محمد کا جو آیا تھا نا آرڈر، اس کا آرڈر کے اندر لکھا گیا تھا کہ میں یہ اسمبلی اس لیے توڑ رہا ہوں کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہوگی. 54 اور محمد علی بوگرا کو لا کے اس نے وہ اٹھایا تھا. 5-6 سالوں میں کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے تھے ہم نے. ریکارڈ توڑ دیا تھا. ہاں، کیونکہ بیوروکریٹ تھا نا وہ. اس نے اپنا ایک یار بلایا تھا، محمد علی بوگرا سفیر ہوتا تھا وہاں پر امریکہ میں، اور کہا تم وزیر اعظم ہے. اچھا، کیونکہ بیسیکلی ہمارے سیاستدانوں کی بھی جو نائیوٹی بولا پن بہت ہے. اس نے اس کو کہا دیکھو آئین بننے والا ہے خواجہ ناظم الدین کو، وہ آئین میں تو وزیر اعظم کا بہت اختیار ہے، تو تم ایسا کرو کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، میں گورنر جنرل بن جاتا ہوں. وہ چھوٹا تھا سیریمونیل، میں عارف علوی بن جاتا ہوں. تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 1935 ایکٹ کے اندر سارا اختیار ہی گورنر جنرل کے پاس ہے. صحیح. اس نے بنتے ہی وہ سارا کچھ کئی بار بیوروکریسی نے جو گند کرنا تھا. اس کے بعد آپ تقریر سنیں اسکندر مرزا کی جو 7 اکتوبر کی، میرے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا. پھر اس کے بعد آ گیا ایوب خان کی طوائف الملوکی ہے، فلاں ہے، کرپشن ہے، ملک تباہی کے دہانے میں پہنچ گیا ہے، خزانے میں پیسہ نہیں چھوڑا جائے. اور اس نے ایک کرپشن کے لیے باقاعدہ ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ قائم کیا، اور ساتھ سے ایک اور کام کیا تھا. اس نے ہمارے این آر بھی نہ تھا برادر، نیشنل اس کا تھا بی این آر، بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن. اس کو مشرف نے الٹا تھا اس نام کو. اس کے بعد ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کی تقریر بھی ایسی تقریر ہے، ضیاء الحق کی تقریر بھی ایسی تقریر ہے. اس کے بعد غلام اسحاق خان کی دونوں تقریریں ایسی تقریر ہیں. فاروق لغاری کی تقریر بالکل. یہ کرپشن جو ہے یہ مرتا ہی نہیں ہے، یہ مرتی نہیں. ہم سے کیسے کیوں نہیں مرتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی محکمے آج تک قائم کیے ہیں وہ سارے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے قائم کیے. ہم نے ایک فائل بناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جان یہ دیکھو، کیونکہ ہمیں بڑا شوق ہے سیاست کے دخل اندازی کرنے کا، سیاستدانوں کو خریدنے کا، سب کچھ. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کے نیب کا قانون یہ کہتا ہے، اور بڑا ٹھیک بات کی ہے، کہ 3 مہینے کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. اب 3 مہینے وائٹ کالر پروفیشن ایسی چیز ہے کہ اب گزشتہ مشرف کے بعد سے اب کرپشن ایک گالی رہ نہیں گئی. کون سا ایسا بندہ ہے جس کو آپ نے کرپشن کے لیے گرفتار کیا ہو اور اس پر پھولوں کی پتیاں نہ نچھاور ہوئی ہوں، اس نے یوں کر کے وکٹری کا نشان نہ بنایا ہو، اس نے آ کے یہ نہ کہا ہو کہ میرے ساتھ سیاسی انتقام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر خود کرپشن کو ایک مذاق بنایا، کیونکہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس بندے کو گرفتار کریں. آپ کا مقصد 2 تھے جس وجہ سے جو انہوں نے آرڈر پاس کیا، بہت صحیح پاس کیا. ایک تھا کہ اس بندے کو ہم ہیوملیٹ کیسے کرتے ہیں، اس بندے کو ذلیل کیسے کرتے ہیں، اس بندے کو ہم کسی طور پہ تنگ کیسے کرتے ہیں. پہلا مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بندہ نہیں مانتا تو پھر ہم اس کے خلاف کیس چلائیں گے، اور اگر کیس ہمارا مضبوط ہوا تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی صاحب آپ تو پوری زندگی کے لیے جہانگیر ترین بن جاؤ گے، یا پوری زندگی کے لیے کچھ اور بن جاؤ گے، آپ تو نائل ہو جاؤ گے، اب آپ ہمارے ساتھ ڈیل کرو. اور پھر انہوں نے ڈیل کی، اور ڈیل بڑی کامن سی ہو گئی. ایک تو یہ. تیسرا جو اینٹی کرپشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے ایک سسٹم کا کہ اس کے اندر رشوت. میرا ایک بہت پیارا بیچ میٹ ہے، اس نے ڈائریکٹ کے اندر نیب لگا تھا، اور کچھ لگنے کے بعد وہ کوئٹہ سے چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا. مجھے اس نے بتایا، اس نے کہا میں نے جا کے کہا، میں نے کہا روز میرے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ آپ کا فلاں ڈائریکٹر جو ہے، آپ کا فلاں جو ہے وہ پیسے مانگتا ہے، اور وہ ہمیں تنگ کرتا ہے. ہم کیا کریں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم تو اپنی جائیداد بیچ کے تھوڑے بہت جو پیسے کی ہوگی کرپشن تھوڑی بہت ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کی کہ ہم آپ کا پیٹ بھرتے رہیں. تو ایسے حالات کے اندر آپ نے کرپشن کی کیا صورت ہے؟ مشرف نے ایک کرپشن کا جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے روکنے کے لیے ایک کام کیا. ضیاء الحق نے اس پہ کام ہی نہیں کیا نا. ضیاء الحق بہت خوش ہوتا تھا، بہت. وہ جس سے ایم پی فنڈ ایم نے فنڈ دے دیا تھا، خوش ہوتا تھا کہ لگے ہوئے ایم پی ایم اے دکھائے جا رہے ہیں جو اپنی پادوے اپنی پاد ہپ اپ کرتے ہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے. خوش، بہت خوش. اس نے عادت ڈال دی. ضیاء الحق کے زمانے میں سب سے زیادہ کرپشن کو آغاز ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ہوا. لیکن اس نے یہ کیا کہ اب سب سے پہلے جنرل امجد کو لگایا تھا، اور جنرل امجد نے یہ کہا تھا کہ فوجی اور نو فوجی. آپ کو پتہ ہے کہ صرف 6 مہینے کے اندر اس کو نکال دیا تھا، کیونکہ آپ کو مزہ آنے لگ گیا تھا جلسوں کو تقریر کرنے کا، ہار پہن کے ایسے ہاتھ نعرے پاکستان پہ کھڑے کرنے کا، ریفرینڈم کا، سارا کچھ. تو اس وقت سے لے کے یہ جو نیب کا آرڈیننس، اس سے پہلے مشرف نواز شریف نے بنایا تھا،
जनरल सैफुर रहमान को लगा के। और आपको पता है कि जनरल सैफुर रहमान का इस कदर जनरल सैफुर रहमान, जनरल ही था ना, अच्छा, सिविल जनरल, he behaved like Civilian general. सिविलियन जनरल, Dictator. ऑल हर बंदा ने डिक्टेटर, लेकिन बाद में आंसुओं से रो रो के लोगों से माफी भी तो मांगते रहे वो जरदारी साहब से। जरदारी साहब तो अब जाहिर बात है कमजोर आदमी तो था। आपने कभी उसका एंटुराज नहीं देखा जिस तरह इस्लामाबाद में घूमता होता था, वो एक बुलेट प्रूफ बड़ी सी लैंड क्रूजर सी होती थी, उसके आगे पीछे गाड़ियां कफला होता था, और ब्यूरोक्रेसी में तो उसको ब्यूरोक्रेसी में था तो खौफ था कि आज पकड़ के बंद कर देगा। खुदा ने कभी हमेशा लोग कहते हैं कि यार सैफुर रहमान का खून ना में आए, क्योंकि बात इसने गलत करनी है, हमसे होनी नहीं, तो इसने हमारे ऊपर एक करप्शन का केस लगा के बंद कर दिया। अब ये हुआ है कि इसके बाद वो कहते हैं कि आपने नैब बनाया 1999 में, सही, कितने साल हो गए? 19 नहीं 22 साल हो गए, 21-22 साल। इस 21-22 साल में आपके पास अभी तक 1226 रेफरेंसेस जो हैं वो पेंडिंग है, और आप रोज तारीखें ले रहे हो। आपने एक तमाशा बनाया हुआ है। हो ये रहा है कि वो कहते ये है कि हमारे यहाँ हमारे एक बुजुर्ग जब मुझे लॉ पढ़ाते तो कहते हैं कि जब एक जज बंदा इंसाफ कर रहा होता है तो जिस वक्त एक आदमी कत्ल होता है तो लोगों की हमदर्दियां मकतूल के साथ होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कत्ल का केस चलता रहता है और बंदा आता रहता है 4 साल 5 साल 6 साल, फिर जब 7-8 साल के बाद आप उसको फांसी दोगे तो लोगों की हमदर्दियां कातिल के साथ होते हैं कि यार अभी क्या जरूरत थी, वो मर तो चला गया था, ये था। जस्टिस काजम मलिक जहां पर होते थे, बहुत कमाल जज थे, उन्होंने पूरा 1 घंटा मेरे प्रोग्राम में बात की थी, मैं मुतबादल प्रोग्राम करता था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अगर वाकई सही तरीके से जुडिशरी काम करे तो इतना लोड ऑफ वर्क है कि 50% जज फारग करके घर भेजने पड़ेंगे। अच्छा। और कहते थे कि मैंने ये करके देखा। जैसे साहब जो है ना ये बातें करते हैं, हम कहते हैं बहुत ज्यादा बोझ है, झूठ बोलते हैं। मैंने उनको कई दफा कहा आए डिबेट कर लें। वो कहता था कि मुझे इन्होंने भलवाल में लगाया, भलवाल में लगाने के बाद उन्होंने मैंने केस शुरू किया, कहते 3 दिन के अंदर कत्ल के केस का फैसला होता है। और जब 2 महीने बाद मैंने केस फारग कर दिया तो उन्होंने कहा अच्छा आप सरगोदे के भी केस कर लो। अच्छा, तो मैंने सरगोदे के केस भी करने शुरू कर दिए। ये जो गुजरांवाला में वो जज लगे थे तो बार ने उनके खिलाफ हड़ताल की थी, तो चीफ जस्टिस फलक शेर साहब उनकी बार वालों को 6 महीने हड़ताल रही थी। उन्होंने कहा जी किस बुनियाद पे हमने, कि जी ये हमें रिलीफ नहीं था, रिलीफ है बड़ा खास टर्म है वकीलों के आपस में, क्या जी हमें तारीख नहीं देता। अब तारीख अब क्यों लेते हैं? आपने मरीज जो वकील ने अपना जो क्लाइंट उसको पैसे रगड़ना होता है उसको, और वो कहते थे 3 दिन के अंदर फैसला कर। कहते कि मैंने सबसे पहला काम ये करता था कि आके जितने भी होते थे ना अपना हमारे SP या दूसरे इनको बुलाता था और कहता कि देखो तफ्तीशी आपका बहाना नहीं लगाएगा कि जी मैं गया था तो ताला लगा हुआ था, अच्छा जी तारीख ले लो, अगली दफा फिर चले जाओ। मैं गया था जी तो वो ताला तो नहीं लगा हुआ था लेकिन उसकी फुफी घर में थी, वो कहती जी वो बाहर गया हुआ आता है, लंबी वो कहानियां कराने के शेर होते हैं सारे के सारे। कहता ना मैं एक्सपर्ट ही फैसला कर दूंगा और फिर सारे के सारे आ जाते। असल मसला ये है कि आप ये बताइए कि ये आपने 120 जज तो लगा दिए, अब आप लग जाएंगे, क्या 3 महीने के बाद चीफ जस्टिस ने कोई सजा मुकर्रर की कि अगर ना फैसला हो? सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के कानून के अंदर नाअहली की कोई सजा नहीं। आप DC नाअहल लगा दें, चीफ मिनिस्टर नाअहल लगा दें, वजीर आजम नाअहल लगा दें, सजा उसकी कोई नहीं। अगर वजीर आजम को काम नहीं आता ना तो आप कहते हैं क्या करें, वोट लेके आए यार, चॉइस नहीं हमारे पास, और चॉइस नहीं, नाअहल की सजा कोई नहीं है। देखिए करप्ट की अपने साथ नाअहली सबसे बड़ा जुर्म है पाकिस्तान का। मैं तो इस रियलाइजेशन इस पे पहुंचता जा रहा हूं दिन ब दिन कि इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट लोगों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया और करते चले जा रहे हैं। एक जज जो पैसे नहीं खाता लेकिन उसको कानून नहीं आता, उसको वकील कहता जी ये वो तरीके में तरीके दिया जाता है, उसके घर में फाका है लेकिन उससे 2 वकील जो है वो आपस में मिलकर बैठ के उसके सामने, तो इसका मतलब है तो इससे तो पैसे लेने वाला ज्यादा बेहतर हुआ। कम से कम उसको पैसे देके ये तो किया जाता है कि यार हकदार को तुम जो है वो उसका हक में फैसला कर दो। मैं ये नहीं कहता कि पैसे लेने वाला अच्छा है लेकिन कम से कम नाअहली जो है इतनी बुरी चीज है। ये 120 जजों का, और उन्होंने एक और बात जो किया,
انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا چیز روک رہی ہے کہ تم اس سے فیصلہ نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں قانون نہیں بنا سکتا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ سادہ اکثریت کے ساتھ پاکستان میں ہر قانون بن سکتا ہے سوائے آئین میں امینڈمنٹ کے۔ یہ قانون بھی بن سکتا ہے کہ کل سے بنی گالا عوامی ملکیت ہے، بن سکتا ہے۔ عمران خان سرنڈر کرے، بنی گالا میرے مرنے کے بعد جیسے طارق عزیز نے دی ہے عوامی ملکیت ہے۔ یہ قانون بھی بن سکتا ہے کہ تمام وزیر جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں ایک مکان کے علاوہ سارے مکان جو ہیں وہ لوگوں کو دے دیں گے، قانون بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ وزارت کی شرط یہ رکھتے کہ ایک مکان اور 12 ایکڑ زمین ہوگی تو آپ وزیر بنو گے، ورنہ نہیں بنو گے۔ تو کچھ تو ایسے ہوں گے جو کہیں گے جی ہمارے تو 10 ایکڑ ہے، 2 ایکڑ اپنے ہاتھ سے دو، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زمینوں سے پاکستان پھلا پھولے گا۔ پر ہر طرح کا قانون پاکستان میں بن سکتا ہے۔ یہ بھی اس میں عدالت نے اصل نقطہ یہ اٹھایا ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک نیب کا قانون آپ آرڈیننس میں چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سارے کیسز کا جو پولیٹیکل کیسز کا جائزہ لیا ہے سارا کچھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کبھی چلے تھے نا کوٹ لکھپت جیل میں چلے جائیں، پاکستان کسی اور بھی جیل میں، آپ کو نیب کے ہاتھ سے ستائے ہوئے آپ کو ہزاروں چھوٹے چھوٹے لوگ ملیں گے، ایسے ہی ہے۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان لوگوں کی پیرافرنیلیا میں پکڑا ہوا ہے، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے بیچاروں کو، اور وہ صرف اس بات میں ہے کہ ایک آدمی نے کبھی دستخط کر لیا تھا اس کے اوپر یا فائل پیش کر دی جو آج تھی۔ اس کا شکار ہو رہے ہیں، انہوں نے مل بیٹھ کے بھی یہ قانون میں بنایا ہے نا، کیوں نہیں ٹھیک میں کیا؟ آپ کو بتاؤں، اچھا یہی تو میں کہتا ہوں، کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ یہ اس کی آغاز کیا تھا قبلہ رحمت اللہ علیہ نواز شریف نے، پھر اس کے بعد مشرف کو جاری رکھا۔ نیب کی جو شروع کی 90 دن کی جیل تھی اتنی گندی ہوتی تھی، فوجیوں نے یہ کیا ہوتا تھا کہ کالے قسم کا اس کے نا رنگ کا کاغذ لگا دیتے، رنگ کیا ہوتا تھا اور روشن دان تک نہیں ہوتا تھا اس کمروں کے اندر۔ اس طرح ٹارچر کیا ہے ان لوگوں نے۔ چلیں جی، اللہ خیر کرے، دیکھتے ہیں یہ بھی 120 نئی عدالتیں جو ہے لوگوں کو کس طریقے سے انصاف فراہم کرتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔